साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। दफ़ा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी का वेलकम है जी। को लेकर चलेंगे आगे और सबसे पहले उन सब चीज़ों को हम समझेंगे जो इससे पहले हमने थोड़ा पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई क्या, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं जबान की सबसे छोटी इकाई को। और हुरूफ के मजमुआ को कहा जाता है लफ्ज। क्या बोला जाता है? लफ्ज। क्या बोला जाता है? लफ्ज। और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं बोली, और उसी को बोला जाता है लफ्ज। और बोली और लफ्ज जो है ये दो तरीके का होता है। एक नंबर में आपका हो जाएगा वो बोली जो कि जिसका कोई माना हो, उसको बोला जाता है मौजू। क्या बोलते हैं? मौजू। और एक वो बोली जिसका कोई माना ना हो, उसको बोला जाता है मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल। मौजू का ही दूसरा नाम है कलीमा। दूसरा नाम कलीमा। मौजू की मिसाल जैसे कि साथियों हम बोले किताब। क्या बोले? किताब। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मौजू। और मोहमल की मिसाल जैसे कि विताब, ये आपका मोहमल हो जाएगा। मोहमल का आगे कोई चर्चा नहीं होगा, मोहमल को यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे मौजू यानी कलिमा, इसकी तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका हो जाएगा इसमें, दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा फेल, ठीक है ना, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका हर्फ, ठीक है। इसमें फेल हर्फ है। अब जो इसमें है, इसमें माना के एतबार से, किस एतबार से? माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। एक नंबर में आपका आएगा इसमें जात। क्या होगा? इसमें जात। और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत। क्या होगा? इसमें सिफत। इसमें की माना के एतबार से दो किस्में, इसमें जात और इसमें सिफत। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें की जो है बनावट के एतबार से, किस एतबार से? तो इसमें की जो है बनावट के एतबार से, किस एतबार से? बनावट के एतबार से इसमें की जो है, बनावट के एतबार से इसमें की जो है तीन किस्में। कितनी किस्में हैं? तीन किस्में। कौन कौन है? तो एक नंबर में आपका आएगा जामिद। क्या आएगा भाई? जामिद। दूसरे नंबर में आपका आएगा मसदर। क्या आएगा? मसदर। और तीसरे नंबर में आपका आएगा मुश्तक। क्या आएगा? मुश्तक। मुश्तक। इसमें की बनावट के एतबार से तीन किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। अब जो ये जामिद है, जामिद की दो किस्में हैं। जामिद की दो किस्में हैं। एक नंबर में होगा आपका इसमें मारफा, इसमें मारफा, और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा, इसमें नकरा। अब जो इसमें मारफा है, इसमें मारफा है, इसकी सात किस्में। कितनी किस्में? सात किस्में। एक नंबर में आपका आएगा अलम। क्या होगा? अलम। दूसरे नंबर में होगा आपका जमीर। क्या होगा? जमीर। तीसरे नंबर में आपका होगा इसमें इशारा। क्या होगा? इसमें इशारा। चौथे नंबर में होगा आपका इसमें मौसूल। क्या होगा? इसमें मौसूल। और पांचवें नंबर में होगा आपका मुजाफ। क्या होगा? मुजाफ। और छठे नंबर में होगा आपका माहूद। क्या होगा? माहूद। और सातवें नंबर में होगा आपका मुनादा। क्या होगा? मुनादा। ये तमाम चीजों को हमने पढ़ लिया है अब तक, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। जबान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, और हर हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं। इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसको भी लफ्ज ही बोला जाता है। इसकी दो किस्में हैं, मौजू यानी कलिमा, दूसरा मुहमल।
موضوع کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف ہے۔ اسم کی معنی کے اعتبار سے 2 قسمیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اب اس کے بعد اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد کی 2 قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اب اسم معرفہ کی 7 قسمیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود اور منادا، ہے نا۔ اب آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بھائی صاحب ضمیر کی قسمیں۔ کس کی قسمیں پڑھیں گے؟ ضمیر کی قسمیں۔ تو چلیے، اور علم کی قسمیں، یہ دونوں قسموں کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو، علم بولتے ہیں کسی بھی نام کو، سمجھیے گا، علم بولتے ہیں کسی بھی نام کو، کیا بولتے ہیں؟ علم بولتے ہیں۔ ضمیر کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ ضمیر جس کو بولتے ہیں پروناؤن، یعنی وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ جیسے ہم بولیں ساجد بیمار ہے، ساجد گھر جائے گا، اور ساجد ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ساجد بازار جائے گا۔ اب میں نے 4 جملہ بولا کہ ساجد بیمار ہے، ساجد ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ساجد گھر جائے گا، ساجد بازار جائے گا۔ اس میں 4 بار ہم ساجد کو لے آئے، تو 4 بار جو ہم ساجد کو لائے، یہ جملہ ہو گیا میرا خراب۔ اس لیے طریقہ یہ کہتا ہے کہ ایک بار ہی اونلی آپ کو اسم کو لانا ہے، اس کے بعد آپ کو ضمیر کا استعمال کرنا۔ جیسے ہم بولیں ساجد بیمار ہے اور وہ گھر جائے گا، اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہاں سے وہ بازار چلا جائے گا۔ اب یہاں پر جو وہ کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ وہ کیا ہے؟ یہی وہ ضمیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اور ضمیر کی جو ٹوٹل ساتھیوں کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ تو ضمیر کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ ضمیر جو ہے اس کو بولتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے ضمیر کا بیان بالکل دھیان سے سمجھیے گا۔ ضمیر کا بیان، ویڈیو کو جن لوگوں نے لائک نہیں کیا ہے وہ ایک بار لائک کر دیجیے گا۔ یس، پرائمری کے لیے یہ کلاس ہے جی، یہ کلاس تو کامن ہے، سبھی کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی، دھیان دیجیے گا۔ ضمیر کا بیان ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے خالد میرے گھر آتا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اگر یہ بولا جائے کہ خالد میرے گھر آتا ہے، خالد بہت اچھا لڑکا ہے، تو یہ جملہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ لیکن اگر یہ بولا گیا کہ خالد میرے گھر آتا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تو یہاں پر جو یہ وہ ہے، وہ سے مراد کون ہے؟ خالد۔ تو یہ جو وہ ہے یہ خالد کی جگہ پر استعمال کیا گیا، اسی لیے اس وہ کو کیا بولیں گے؟ ضمیر بولیں گے۔ اور ضمیر جس کی طرف لوٹتی ہے اس کو بولتے ہیں مرجع۔ تو ساتھیوں ضمیر یہاں پہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ خالد کی طرف۔ تو وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو خالد ہوگا۔ کون ہوگا؟ خالد ہوگا، ٹھیک ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ کون کون سا؟ تو ایک ایک کر کے میرے ساتھ آپ بولیے۔ ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی۔ دوسرے نمبر میں ہے ضمیر استفہامی، تیسرے نمبر میں ہے ضمیر اشاری، چوتھے نمبر میں ہے ضمیر موصولی، 5ویں نمبر میں ہے ضمیر تنکیری۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی یا ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ اب جانیں گے کہ ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی کہتے کس کو ہیں؟ جی، ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں، اس کو جانیں گے ہم لوگ۔ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے۔ کوئی آدمی کا نام ہے یا کوئی چیز کا نام ہے، اس کے جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جائے گا اسی کو بولتے ہیں ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی۔ جیسے طارق انور نے کہا وہ گھر نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے طارق انور ایک آدمی کا نام ہے، اور یہاں پر جو وہ ہے یہ اسی کی جگہ پر استعمال کیا گیا۔ کون؟ طارق انور کی جگہ پر، یعنی کہ یہ کسی آدمی کے نام کی جگہ پر استعمال کیا گیا، اسی لیے وہ جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر مطلق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ ضمیر مطلق کہلائے گا۔ اس جملہ میں وہ ضمیر مطلق ہے۔
ضمیر کی 5 قسمیں: ضمیر مطلق، ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ اب جو ضمیر مطلق ہے جو کہ کسی آدمی کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، تو ضمیر مطلق جس کا دوسرا نام ضمیر شخصی بھی ہے، اس کی 3 قسمیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ضمیر شخصی کی۔ دھیان دیجئے گا، ضمیر شخصی کی، ضمیر شخصی کی 3 قسموں میں پہلی قسم ہے ضمیر غائب، دوسری قسم ہے ضمیر مخاطب، تیسری قسم ہے ضمیر متکلم۔ ضمیر شخصی یعنی ضمیر مطلق کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں: ضمیر غائب، ضمیر مخاطب اور ضمیر متکلم۔ سمجھ رہے میری بات؟ چلیے اب جانتے ہیں کہ ضمیر غائب کس کو کہتے ہیں۔ ضمیر غائب جس کو کہ 3rd پرسن کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو، یعنی جو حاضر نہ ہو۔ جیسے ساجد بیمار ہے، وہ پٹنہ جائے گا، تو یہاں پر جو وہ ہے یعنی ساجد یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں وہ سب وغیرہ وغیرہ۔ اور ضمیر غائب بھی ہے نا، اس کی بھی 2 قسمیں: واحد غائب، جمع غائب۔ تو ٹھیک ہے، اتنا ڈیٹیل میں آپ مت جائیے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ضمیر غائب اس ضمیر کو بولتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے لیے لایا جائے وہ یہاں پر موجود نہ ہو۔ دوسرا آپ کا ہے ضمیر مخاطب یا پھر ضمیر حاضر، جس کو بولا جاتا ہے 2nd پرسن۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو۔ موجود ہونے کا مطلب سامنے ہو، جیسے تو، تم سب، تم لوگ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تم نے کھانا کھا لیا، آپ لوگ پڑھنے بیٹھ جائیے، تو آپ لوگ کس کو بولا جائے گا؟ جو غائب ہے اس کو نہیں، جو سامنے موجود ہے اس کو۔ ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جو سامنے موجود ہے اس کو بولا جا رہا ہے آپ جی۔ تو یہ تو اور تم لوگ یا تم سب، یہ کیا ہوگا؟ ضمیر مخاطب یعنی ضمیر حاضر۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھی بھائی 2 قسمیں نکالیں گے، ایک واحد غائب، ایک جمع غائب، ایک واحد حاضر، ایک جمع حاضر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگلا جو ساتھیوں تیسری قسم ہے ضمیر مطلق کی یا ضمیر شخص کی، اس کو بولتے ہیں ضمیر متکلم۔ کیا بولتے ہیں؟ ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم کو ہی بولا جاتا ہے 1st پرسن۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو۔ جیسے بات کرتا ہوں میں، تو میں کیا بولتا ہوں اپنے لیے؟ میں بولتا ہوں کہ نشاط بول رہا ہوں، نشاط پڑھا رہا ہوں، یہ بولتا ہوں۔ میں بول رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو اب میں جو بولا، تو میں سے کون مراد ہے؟ میں سے نشاط مراد ہے نہیں۔ تو یہ میں جو ہے، جو بات کر رہا، جو کلام کر رہا، جو تکلم کر رہا، وہ اپنے لیے استعمال کر رہا۔ اس لیے بات کرنے والا اگر اپنے لیے جو لفظ کو استعمال کرے گا، اسی کو بولا جائے گا ضمیر متکلم۔ ضمیر متکلم۔ جیسے میں بول رہا ہوں، تو یہاں پر میں سے کون مراد ہے؟ مطلب نشاط ہے نا، تو میں نشاط کی جگہ استعمال ہو رہا، تو یہاں پر میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ضمیر متکلم ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب دیکھیے، ہم نے جانا پہلے اولاً کہ ضمیر کی 5 قسمیں کون کون سی؟ تو ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی، اس کے بعد جانا ضمیر استفہامی، اس کے بعد جانا ضمیر اشاری، اس کے بعد جانا ضمیر موصولی، اس کے بعد جانا ضمیر تنکیری۔ پھر سے سمجھیے گا، ہم نے یہ جانا کہ ضمیر کی 5 قسمیں: ضمیر مطلق یا پھر ضمیر شخصی، ضمیر اشاری اور ضمیر استفہامی، ضمیر موصولی اور ضمیر تنکیری۔ اب اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، یہی اہم ہے کہ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز، کسی آدمی کی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ اب جو ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی ہے، اس کی 3 قسمیں: غائب کی ضمیر، حاضر کی ضمیر، متکلم کی ضمیر۔ غائب جس کو بولا جاتا ہے 3rd پرسن، غائب جس کو بولا جاتا ہے 3rd پرسن۔ اب دیکھیے، ہم یہ بولیں وہ آج پٹنہ جائے گا، تو وہ کس کے لیے؟ جو میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ مخاطب وہ ضمیر ہے جو حاضر کے لیے، آپ لوگ پڑھیے،
آپ لوگ پڑھنے پہ دھیان دیجئے، آپ لوگ باتیں کر رہے، تو یہ جو آپ لوگ کر رہے، کس کو کر رہے؟ جو سامنے ہے اس کو بولا جا رہا ہے، تو یہ ضمیر حاضر ہو جائے گا۔ اور میں پڑھا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، تو یہ میں سے کون مراد ہے؟ جو بات کر رہا وہ، تو یہ متکلم کی ضمیر ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب چلیے آگے، ضمیر استفہامی۔ ضمیر استفہامی کو انٹروگیٹو پروناؤن، ضمیر استفہامی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، کسی چیز یا کسی بات کو دریافت کرنے کے لیے بولا جائے، یعنی جس کے لیے کسی بات کو پوچھنے کے لیے اگر آپ لاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر استفہامی۔ جیسے کون آیا، اب یہاں پر جو آپ نے بولا کون آیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کا ہو جائے گا ضمیر استفہامی۔ کون کیا ہے، کب گیا، ارے کب گیا، وہ چلا گیا، کب گیا، تو کب ایک وقت کو پوچھا جا رہا ہے، تو یہ ضمیر استفہامی ہے۔ ان مثالوں میں کون، کیا اور کب ضمیر استفہامی ہے، بہت سمپل ہے۔ چلیے اس کے بعد آپ کا ہے ضمیر اشاری۔ ضمیر اشاری بولتے ہیں کہ وہ ضمیر ہے جس کے ذریعہ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ آیا، یہ گیا۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ ضمیر اشاری ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ گیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے یہ۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ آپ کا ہے ضمیر موصولی۔ ضمیر موصولی آپ کو میں نے اسم موصول میں بتلایا تھا کہ اسم موصول کے اندر دو جملہ ہوتا ہے، پہلا جملہ صلہ ہوتا ہے، دوسرا جملہ جواب صلہ۔ جیسے جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا، یہ صلہ ہے۔ وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، یہ جواب صلہ ہے۔ وہ جو وہ کامیاب ہوگا اسی کو بولتے ہیں وصفی جملہ۔ اسم موصول دو جملہ کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دو جملہ ہو گیا، تو اس میں جو پہلے جو لگا ہوا وہ اسم موصول ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جس کی حالت کا علم اور تعین بعد کے جملہ سے ہو۔ جیسے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا، جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا وہ فوراً لوٹ گیا، مطلب یہ وہی بات ہے کہ دو جملہ سے بات مکمل ہوتی ہے، تو یہاں پہ جس نے کیا ہو جائے گا؟ ضمیر موصولی۔ اس جملے میں جس ضمیر موصولی ہے۔ اب ساتھیوں اگلا جو پانچویں قسم ہے ضمیر کی، اس کو بولتے ہیں ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری کیا ہے؟ جے ضمیر تنکیری نکرہ سے بنا ہے ضمیر، تو ضمیر تنکیری وہ ضمیر کہ جو ایک غیر متعین شخص کے لیے کیا ہو؟ استعمال کیا جائے۔ وہ ضمیر جو غیر معین شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، جیسے کچھ، کوئی، بعض وغیرہ۔ کچھ سامان ہے میرے پاس، کچھ کا اندازہ ہے، کوئی آیا ہوگا، کوئی تو گھر پہ آیا ہوگا۔ اب کوئی سے تو کوئی بھی مراد ہے دنیا کا، ہے نا۔ بعض لوگ بیٹھے تھے، بعض کا مطلب کچھ لوگ۔ تو یہ وہ ضمیر ہے جو کہ ساتھیوں نکرہ ہو، مبہم ہو، اس سے واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اب تک یہ جانا کہ ضمیر کی 5 قسمیں۔ ایک نمبر میں ہے ضمیر مطلق جس کو بولتے ہیں ضمیر شخصی، دوسرے نمبر میں آپ کا ضمیر استفہامی، تیسرے نمبر میں ضمیر اشاری، چوتھے نمبر میں ضمیر موصولی، پانچویں نمبر میں ضمیر تنکیری۔ جان گئے؟ اب تھوڑا سا آپ اوپر چلیے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں، علم، ضمیر، تو میں نے پہلے آپ کو ضمیر پڑھایا، اب ہم لوگ جانیں گے علم کی قسمیں۔ بہت آسان ہے، سمپل ہے، اور آبجیکٹو کو تو آپ لوگ دھواں کرا دیجئے گا، اس لیے کہ تھیوری تو آپ کا مضبوط کر رہے ہیں ہم۔ علم کی قسمیں، سب سے پہلے جانیے علم کہتے کس کو ہیں۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جس سے کسی خاص شخص، چیز، جگہ وغیرہ کا نام معلوم ہو، جیسے اکرم، پٹنہ، دہلی وغیرہ وغیرہ، لال قلعہ، جو بھی خاص نام ہے نا اسی کو بولتے ہیں علم۔ علم کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، علم کی 6 قسمیں کون کون سی ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے گا، اسم یا اسی کو آپ کہیں کہیں پر آپ کو ملے گا اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف،
تخلص، اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ پھر سے بول دیجئے کہ علم کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں، اسمی، کنیت، لقب، خطاب، عرف۔ اب اس تخلص، اس کے بعد جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اسمی کس کو کہا جاتا ہے یا اسم کس کو کہا جاتا ہے۔ وہ علم ہے جس کو والدین یا لوگوں نے کسی کے لیے مقرر کیا ہو۔ سمجھیے گا میری بات، یہ میرے پاس کیا ہے بھائی، کیا بولیں گے اس کو کیا بولیے گا آپ لوگ؟ گلاس۔ کیا بولیے گا اس کو؟ گلاس ہے، نہیں پانی پینے والا۔ اگر کوئی ایک نیا آدمی امریکہ سے پڑھ کر آیا، وہ اس کو گلاس نہیں بول کر وہ اس کو کٹورا بول دے گا تو چلے گا؟ اگر آج سے ہم اس کو بولنے لگا کٹورا تو چلے گا؟ اور آپ اس کو بولنے لیجئے بس تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ گلاس جو ہے وہ اسی کا نام رکھا گیا ہے، تو اس کا نام جو گلاس رکھا ہے تو کسی نے رکھا ہوگا نا سب سے پہلے، ہے نا؟ تو اسمی کہتے ہیں وہ نام جس کو والدین یا لوگوں نے کسی کے لیے مقرر کیا ہو۔ جیسے لوگوں نے اس کا نام گلاس رکھ دیا تو ہم گلاس ہی کہیں گے اس کو۔ دنیا میں جتنا سارا نام ہے اس کو لوگوں نے اسی کے لیے فکس کیا ہے، اسی کے لیے وضع کیا ہے۔ جیسے آپ کا نام ساجد، تو ساجد جو آپ کا نام ہے وہ آپ کے والدین یا کسی نے آپ کے لیے فکس کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ساجد کسی دوسرے کا نام ہو سکتا ہے، اس کے والدین نے اس کے لیے فکس کیا ہو، لیکن جب بھی ساجد کہا جائے گا تو اس سے آپ ہی مراد ہیں۔ اسی طرح پٹنہ کو مان لیجئے کوئی نیا آدمی آیا، بولا نہیں پٹنہ کا نام ہم رکھیں گے کیا، ہریدوار۔ رکھیں گے نہیں، ہریدوار بولیں گے پٹنہ کو، ہو جائے گا کیا؟ نہیں، اس لیے کہ پٹنہ کا نام لوگوں نے پٹنہ رکھا ہے۔ تو اسمی وہ نام ہے جس کو لوگوں نے یا والدین نے رکھا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسمی بولتے ہیں۔ اب چلیے آگے، کنیت۔ کنیت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کنیت وہ علم ہے جس میں اصلی نام کی جگہ رشتہ کے تعلق سے نام رکھا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگ سارے آدمی گاؤں دیہات سے بلونگ کرتے ہیں، سب آدمی جانتے ہیں گاؤں میں جب مان لیجئے کہ بھائی کسی کی شادی ہوتی ہے، اس کو بال بچہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بیوی جو ہے نا اپنے شوہر کو اس کے نام سے اس کو معیوب عیب سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے، یعنی اتنی ادب کرتی ہے بیوی کہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہے، وہ بولتی ہے زید کے ابو۔ زید کے ابو کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب اپنے بیٹا کے نام لے کر اپنے رشتے کے نام پر پکار رہی ہے، جی سبحانہ کے ابو، ساجدہ کے ابو۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ مین نام نہیں پکار رہی ہے، لیکن زید کے ابو سے کون مراد ہوگا؟ ایک خاص ویکتی نے مراد ہوگا جو زید کا ابو ہوگا، یعنی بیوی نے اس کو پکارا زید کے ابو، یا چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پکارتے ہیں اے ساجد کے ابو کہاں جا رہے ہیں، یعنی تہذیب سے۔ تو کنیت وہ علم ہے جس میں اصلی نام کی جگہ رشتے کے بنا پر نام پکارا جائے، لیکن یہاں پر زید کے ابو ساجد کی امی نہیں آئے گا۔ اس میں جو آتا ہے وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ 5-6 مثال ہے، وہی مثال میں سے آپ کو آئے گا۔ کنیت وہ علم ہے جس میں اصلی نام کی جگہ رشتہ کے تعلق سے نام رکھا جائے۔ دیکھیے، یہ تو اصل میں دیکھا جائے تو عربی کا قاعدہ ہے، جس نام کے شروع میں بھی ابن آ جائے، یا جس نام کے شروع میں کیا آ جائے؟ آ جائے۔ جس نام کے شروع میں کیا آ جائے بھائی؟ ابن آ جائے، آ جائے، بنت آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا ابو آ جائے، یہ سب کے سب نام کیا ہوتے ہیں؟ کنیت میں آتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے بس اتنا سا، جس نام کے شروع میں ابن آ جائے، بنت آ جائے، آ جائے، ابو آ جائے، وہ سب کیا ہوگا؟ کنیت ہوگا۔ جیسے دیکھیے، ابن عمر، ابن سینا، ابو بکر، ام خالد، بنت حوا، بنت زینب، ام حبیبہ، ہے نا، یہ سارے کے سارے نام کیا ہوں گے؟ کنیت ہوں گے۔ اس لیے کہ جس نام کے شروع میں ابو ہو، ابن ہو، ہو، بنت ہو، وہ کنیت کی مثال ہے۔ دوسری مثال آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ساتھیوں آگے ہے آپ کا لقب۔ لقب کیا ہے؟
کہ وہ علم ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے عوام نے دیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی گن ہوتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو فیمس ہوتا ہے اپنے گن میں, تو اس کے وجہ سے لوگ اس کو ایک لقب دے دیتے ہیں اچھا سا, کہ چلو اس نام سے اس کو پکارا. ایک مان لیجئے کہ بہت اچھی آواز ہے, بہت میٹھی آواز ہے, جب وہ پڑھتے ہیں تو سارے لوگ جھوم اٹھتے ہیں, تو اس کو کہہ دیا گیا بلبل ہند ہے. نہیں بولتے ہیں بلبل ہند, شہنشاہ کلام, شہنشاہ ترنم, یہ سب شیر ہندوستان, شیر بہار, اس طرح کر کے پکارتے ہیں. تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا. لقب کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, لقب جو ہے یہ نام عوام دیتی ہے. کون دیتی ہے؟ عوام دیتی ہے کسی وصف کے بنا پر. اب اس کے بعد ایک نام ہے, ایک ہے ساتھیوں چوتھی جو قسم ہے وہ خطاب. اب گھبرائیے نہیں, سب میں آپ کو یاد کرا دوں گا, بہت آسان ہے. خطاب, خطاب کس کو بولتے ہیں؟ وہ علم ہے جو کسی خاص وصف کی بنا پر سرکار کی طرف سے دیا گیا ہو. سرکار یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ انعام دیا جاتا ہے, اسی کو بولا جاتا ہے خطاب. جیسے امیر شریعت, بھارت رتن, پدم بھوشن, پدم وبھوشن, نوبل انعام یافتہ, ہے نا, گیان پیٹھ, یہ سارے سرسوتی جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو سرکار کے جانب سے یا کوئی آرگنائزیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں خطاب. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, لقب اور خطاب میں فرق یہ ہے کہ لقب کسی خاص وصف کی بنا پر لوگ دیتے ہیں یہ نام, اور خطاب جو ہے نا وہ بھی آپ کے کسی اچھائی کے کام پر آپ کو آرگنائزیشن یا سرکار دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا ہے عرف. عرف وہ علم ہے جو اپنی اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایسا تو اب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے. اب تو غریب کا بچہ بھی پڑھ لیا ہے, اور آنے والے سمے میں زمانہ اور پلٹے گا. نہیں, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا, آپ نے ایک کہاوت سنا ہوگا, غریب کی جورو سب کی بھابھی اور امیر کی جورو سب کی انٹی یا چاچی. سنا ہے نا؟ کیوں؟ بھابھی بول کر سارے لوگ مذاق کریں گے, انٹی اور چاچی بول کر سارے لوگ ادب کریں گے. پہلے ہوتا تھا کیا کہ جیسے آپ کا نام ہے, میرا نام ہے نشات, تو اگر میں غریب ہوں تو مالدار بولے گا نشتوا, یا میرا کوئی اور دوسرا نام رکھ دیا, ایک نقلی نام سے فیمس کر دیا بھائی, ہے نا. ابھی بھی گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر آدمی کا دو نام ہے. ایک نام آپ کو پیار سے یا جس طرح بھی بولیے آپ کو ایک ڈپلیکیٹ نام آپ کا رہتا ہے, اور ایک اوریجنل نام ہوتا ہے جو آپ کے مارک شیٹ میں, آپ کے پڑھائی لکھائی میں, آپ کے کاغذات میں ہوتے ہیں. تو جو ڈپلیکیٹ نام ہے جو آپ کا فیمس ہے اسی کو بولا جاتا ہے عرف. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عرف. جیسے کلو, منو, ٹنو, لڈو, ہے نا, گڈو, یہ سب نام کیا ہوگا؟ آپ کا عرف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ عرف کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ عرف کہلائے گا. تو عرف وہ نام ہے جو اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام سے جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو آپ کا عرف کہلاتا ہے. تخلص کس کو بولتے ہیں بھائی؟ وہ علم ہے جو شاعر اپنے نام کے عوض شعروں میں استعمال کرتا. تخلص بولتے ہیں اس نام کو جو شاعر اپنے نام کے جگہ پر, جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب, یہ پورا نام تو وہ نہیں رکھ سکتے ہیں شعر میں, لیکن وہ غالب استعمال کرتے ہیں. شاد اسیم آبادی, پورا نام تو نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن شاد, عاجز, اس کو کیا بولتے ہیں؟ تخلص بولتے ہیں. خلاصہ ساتھیوں یہ نکلا کہ آپ اس کو ایک بار بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسان سے آسان ہو جائے, اور پھر ساتھیوں جھمیلا ہی آج کے اس کلاس کا آپ کو نہیں بجھائے. ہم نے یہ جانا کہ جو ضمیر ہے, ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 5 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہم نے یہ جانا کہ جس کو بولا جاتا ہے ضمیر مطلق. کیا بولا جاتا ہے؟ ضمیر مطلق, یا پھر ضمیر مطلق کو ہی بولا جاتا ہے ضمیر شخصی. کیا بولا جاتا ہے؟ ضمیر شخصی. دوسری قسم جو ہے ضمیر کی اس کو بولتے ہیں ضمیر استفہامی. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر استفہامی, ضمیر استفہامی. اور جو تیسری قسم ہے ضمیر کی اس کو بولتے ہیں ضمیر اشاری. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر اشاری. کیا بولتے ہیں؟ ضمیر اشاری. اور جو چوتھی قسم ہے وہ آپ کا ہے ضمیر موصولی. کیا ہے؟ ضمیر موصولی. اور جو 5ویں قسم ہے وہ آپ کا ہے کیا؟ ضمیر
तनकीरी क्या है, ज़मीर तनकीरी क्या है, ज़मीर तनकीरी। उसके बाद फिर हमने ये जाना कि ज़मीर मुतलक यानी ज़मीर शख्सी जो है इसकी 3 किस्में हैं। एक नंबर में आपका आएगा ज़मीर गायब, क्या आएगा, ज़मीर गायब। और दूसरे नंबर में हमने जाना कि ज़मीर हाजिर क्या है, ज़मीर हाजिर। और तीसरी जो किस्में हैं वो आपका है ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम। ये तो आपने ज़मीर की किस्म जानी। किसकी किस्म जानी, ज़मीर की किस्म जानी। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका इसमें मारफा है, पहली किस्म है अलम। तो अलम के बारे में हमने आपको यह बतलाया कि अलम की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 6 किस्में। कौन कौन सी किस्में भाई अलम की ये 6 किस्में? तो देखिए एक नंबर में होगा आपका इस्मी या इसमें बोलिए। दूसरे नंबर में आपका होगा कुन्नियत, क्या होगा, कुन्नियत। और तीसरे नंबर में होगा आपका लक़ब, क्या होगा, लक़ब। और चौथे नंबर में होगा आपका खिताब। और 5वें नंबर में है आपका उर्फ। और 6ठे नंबर में है आपका तखल्लुस, क्या है, तखल्लुस। ये साथियों आज के इस पूरे क्लास का निचोड़ मैंने जो आपको बताया, एक एक चीज देखिए। जो थ्योरी वाला क्लास होगा उसको समझने पर फोकस कीजिएगा। आपका एग्जाम में इतना तो होगा कि कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप साथियों जरूर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हल कर लीजिएगा। बताइए आप लोग क्लास कैसा लगा आपको। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।